अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मुझे होश आया तो सबसे पहले छत की सफ़ेद रोशनी आंखों में चुभने लगी। एक लम्हे के लिए समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। सर भारी था, जैसे किसी ने अंदर से दबा रखा हो, और दिल की धड़कन बेतरतीब सी चल रही थी। मैंने आंखें जोर देकर बंद की और फिर आहिस्ता आहिस्ता खोली। सामने दीवार के साथ एक नर्स खड़ी थी, सफ़ेद वर्दी में, बाल सलीके से बंधे हुए, हाथ में फाइल थामी हुई। उसने जैसे ही मुझे आंखें खोलते देखा, फौरन तेज कदमों से मेरे करीब आ गई। मैडम, आपको होश आ गया है। अब तबीयत कैसी है? उसकी आवाज़ पेशावराना थी, नर्म मगर बेहद रस्मी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, मगर गला खुश्क था। सांस लेते हुए अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे अभी भी हवा पूरी तरह अंदर नहीं जा पा रही। मैंने हाथ बढ़ाकर सर पकड़ लिया और बिस्तर पर नीम दराज हालत में बैठ गई। दहन में अजीब सा खला था, याददाश्त जैसे किसी धुंध में लिपटी हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मामा अंदर दाखिल हो गईं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मुझे बैठा देखकर वो तेजी से मेरे पास आईं और मेरे माथे पर हाथ रख दिया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उनकी आवाज़ में खौफ भी था और राहत भी। मैंने बस सर हिला दिया। अल्फाज जैसे साथ छोड़ गए थे। मेरे जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, मामा, मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मामा ने कुर्सी खींचकर मेरे करीब कर ली और बैठ गई। कुछ नहीं बेटा, बस तुम अचानक चीखती हुई अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आई थी। बहुत घबराई हुई थी, फिर अचानक बेहोश हो गई। हमें भी कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए फौरन हॉस्पिटल ले आए। मैं खामोश हो गई। दिल के अंदर कोई चीज़ हिलने लगी थी। धुंधली सी याद आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगी। वो लम्हा जब अचानक सांस रुकने लगी थी, जैसे किसी ने मेरे गले पर हाथ रख दिया हो। मैंने हवा के लिए तड़पते हुए अपने सीने पर हाथ मारा था। कमरे की दीवारें जैसे करीब आती जा रही थीं और मैं घबराकर मामा के कमरे की तरफ भागी थी। इसके बाद अंधेरा। मेरे जिस्म में हल्की सी कपकपाहट दौड़ गई। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर फिर भी दिल को सुकून ना आया। नर्स ने मामा की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर अभी आ रहे हैं, वो आपको सब तफसील से समझा देंगे। चंद मिनट बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और एक खातून डॉक्टर अंदर आईं। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने फाइल खोली, चंद सवालात किए, मेरी नब्ज चेक की और फिर मामा की तरफ मुतवज्जो हो गईं। देखें, रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कोई जिस्मानी मसला नज़र नहीं आ रहा। गालबन आपकी बेटी को शदीद पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, जो अक्सर डिप्रेशन की वजह से होते हैं। इस हालत में मरीज को महसूस होता है जैसे सांस रुक रही हो या कोई गला दबा रहा हो। बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें। डॉक्टर के अल्फाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगे। डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। मैंने हैरत और गुस्से से उनकी तरफ देखा, जैसे उन्होंने मुझे कोई बहुत बड़ी तौहीन दे दी हो। मेरे हाथ में रखा जूस का गिलास कांपने लगा। अगले ही लम्हे मैंने वो गिलास जमीन पर दे मारा। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और कमरे में एक तेज आवाज गूंजी, ये आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। मैं पागल नहीं हूँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ। मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा ने घबरा कर मुझे देखा, मगर मैं रुकने वाली नहीं थी। आप लोगों को लगता है जैसे मुझे किसी चीज़ की कमी है? मैं हर चीज़ रखती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मैंने गरूर से कहा। डॉक्टर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत और नागवारी आई। फिर वो खामोशी से फाइल बंद करके बाहर निकल गई। कमरे में खामोशी छा गई, मगर मेरे अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। मामा मुझे गौर से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर अल्फाज चुनने में हिचकिचा रही हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे लगा यूं जैसे वो भी कहीं न कहीं डॉक्टर की बात से मुत्तफिक थीं, और यही ख्याल मेरे लिए सबसे ज़्यादा नागवार था। मामा, आप भी यही समझती हैं ना कि मैं पागल हो गई हूँ? मैंने तीखे लहजे में पूछा। वो चौंक गई। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? डॉक्टर ने बस मशवरा दिया है। हो सकता है वो ठीक कह रही हूँ। कभी कभी जहनी दबाव। मैंने उनकी बात काट दी। बस मुझे ये सब सुनना नहीं है।
हर बात का हल साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मामा ने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने झटक दिया। मेरे अंदर एक अजीब जिद जन्म ले चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे सब लोग मेरे खिलाफ एक ही राय कायम कर चुके हों, और ये ख्याल मेरे गरूर को जख्मी कर रहा था। मैंने हाथ में लगी ड्रिप की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए तज़ब्ज़ब हुआ, फिर मैंने खुद ही उसे खींच कर निकाल दिया। हाथ से खून की एक बारीक सी लकीर बह निकली, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। जैसे मैं खुद को साबित करना चाह रही थी कि मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? मामा की आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दी। मैं बिस्तर से उतर आई और चप्पल पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे डिस्चार्ज चाहिए, अभी। बेटा, डिस्चार्ज पेपर तो बनवाने दो, डॉक्टर से बात तो कर लें। मैंने गुस्से में पलटकर उन्हें देखा। आप रहें यहाँ, सुने सबकी बातें। मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वाकई मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने अस्पताल के कमरे से निकलकर सीधा बाहर की तरफ चल पड़ी। राहदारी में लोगों की नजरें मुझ पर थीं, कुछ हैरान, कुछ तजस्सुस भरी, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलते ही तेज धूप ने आंखों को चकाचौंध कर दिया, मगर वो रोशनी भी मेरे अंदर के अंधेरे को कम ना कर सकी। बाहर मामा की गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर भी वहीं मौजूद था। गालबन मामा ही मुझे यहाँ लेकर आई थी। मैं सीधी ड्राइवर के पास गई और हाथ बढ़ाकर कहा, चाबियाँ दो। वो हिचकिचाया। मैडम, मामा, मैंने कहा चाबियाँ दो। मेरी आवाज़ में हुक्म था, और वो मज़ीद कुछ कहे बगैर चाबियाँ मेरे हाथ में थमा गया। मैंने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठते हुए कहा, मामा को तुम खुद लेकर घर आ जाना, मैं अभी वापस नहीं आ रही। ड्राइवर कुछ कहता उससे पहले ही मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज़ी से आगे बढ़ गई। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी तस्कीन थी, जैसे मैंने किसी जंग में फतह हासिल कर ली हो। मुझे लग रहा था कि मैंने सबको गलत साबित कर दिया है। हवा तेजी से शीशों के बाहर से गुजर रही थी, मगर अब अंदर भी वही घुटन थी जिसे मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी। मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि मैं अपनी दोस्तों के पास जाऊंगी। वही लोग थे जो हमेशा मेरी बात मानते थे, जो मेरी हर बात पर हंसते थे, मेरा साथ देते थे और कभी मुझे कमज़ोर नहीं समझते थे। मैंने स्पीड कम की, फ़ोन उठाया और अपनी एक करीबी दोस्त को कॉल की। उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे कुछ हद तक सुकून महसूस हुआ। मैंने मुख्तसर बताया कि मैं उनके पास आ रही हूँ। फ़ोन बंद करते ही मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के 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 उभर आए थे। चेहरे की रंगत भी पहले जैसी नहीं रही थी, मगर मैंने फौरन नज़र हटा ली। मैं इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरे साथ वाकई कुछ गलत हो रहा है। मैंने गाड़ी तेज़ कर दी, जैसे रफ्तार से ही अपने खौफ को पीछे छोड़ दूंगी, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये खौफ मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। मैं अपनी दोस्तों के फ्लैट के बाहर पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। इमारत की पार्किंग में चंद गाड़ियां खड़ी थीं और ऊपर से कहकहों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने गाड़ी बंद की और गहरी सांस ली। दिल अब भी बेचैन था, मगर मैंने खुद को यकीन दिलाया कि बस थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर वही तो लोग थे जो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे, या कम अज कम ऐसा जाहिर करते थे। दरवाज़ा खोला तो सब एक ही जगह जमा थी। कोई कपड़े समेट रही थी, कोई बैग में चीज़ें डाल रही थी, और कोई आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। मुझे देखते ही सब चौंक गईं, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। अरे तुम, एक ने हैरत से कहा। तुम तो हॉस्पिटल में थी ना? दूसरी ने फौरन सवाल दाग दिया। मैंने अंदर आते हुए बैग एक तरफ रखा और सोफे पर बैठ गई। हाँ थी, मगर कुछ नहीं हुआ। जरा सा चक्कर आ गया था, बस। सब एक दूसरे को देखने लगी। फिर एक ने कहा, हम तो अभी तुम्हारे पास हॉस्पिटल ही आने वाली थी। आंटी ने बताया था कि तुम बेहोश हो गई थी। सब खैरियत तो है ना? उनकी आवाज़ों में तशवीश कम और तजस्सुस ज़्यादा था, मगर इस वक्त मुझे यही काफ़ी था कि वो मेरे इर्द गिर्द हैं। मैंने सर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। मामा ने बिलावजह सबको परेशान कर दिया है। ज़रा सा बेहोश हो जाना कौन सी बड़ी बात है। मैंने सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई।
اور ٹانگیں اوپر کر لیں۔ جسم تھکا ہوا تھا مگر دماغ مسلسل بول رہا تھا، بس موسم عجیب ہے نا، اسی لیے سانس گھٹنے لگتی ہے۔ اوپر سے ایک پاگل ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے۔ میں نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ڈپریشن؟ ایک دوست نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ تمہیں؟ ارے چھوڑو، تمہیں کیا ہو سکتا ہے؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، مجھے کسی چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ ہے میرے پاس، پیسہ، گھر، گاڑی، آرام۔ ڈپریشن جیسے لفظ مجھ پر سوٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے میرے کندھے غرور سے اچک گئے۔ اندر کہیں ہلکی سی کھنچاؤ کی لہر اٹھی مگر میں نے اسے فوراً دبا دیا۔ دوستوں کے کہکہے گونجنے لگے جیسے میری بات نے انہیں مطمئن کر دیا ہو۔ وہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیں، کوئی کولڈ ڈرنک لے کر آئی، کوئی سنیکس، اور باتیں شروع ہو گئیں۔ میں ان کی باتوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتی رہی، کبھی مسکراتی، کبھی ہنستی، مگر اندر کہیں یہ خالی پن تھا جو بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب میری طرف زیادہ توجہ دے رہی ہیں، میری ہر بات پر ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اس کی وجہ میری دولت تھی، میرا سٹیٹس تھا، مگر اس وقت یہی احساس میرے غرور کے لیے کافی تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں سب کے درمیان مرکز ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک نے کہا، ویسے ہم سب باہر جانے کا سوچ رہے تھے، اگر تم نہ آتی تو ہم نکل ہی جاتے۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، تم لوگ جاؤ، میں بس تھوڑی دیر بیٹھنے آئی تھی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، ہنسی مذاق کے باوجود سکون نہیں مل رہا تھا۔ سانس لیتے ہوئے پھر وہی ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی یاد دہانی کروا رہا ہو کہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے گھڑی دیکھی، وقت گزر چکا تھا۔ اچانک ایک انجانا سا خوف دل میں اترا۔ رات ہونے والی تھی اور مجھے رات سے ڈر لگنے لگا تھا، حالانکہ میں خود کو یہ ماننے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دوستوں نے روکا مگر میں نے بہانہ بنا دیا کہ گھر پر ماما انتظار کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ میں مزید وہاں رکنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر عمارت کو دیکھا، کہے اب بھی سنائی دے رہے تھے مگر وہ آوازیں مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی تھیں، جیسے میں ایک شیشے کی دیوار کے پیچھے کھڑی ہوں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اس احساس کے ساتھ کہ میں جتنا بھی خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کروں، اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ میں گھر پہنچی تو ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹس چل رہی تھیں مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شاید ماما اور بابا اپنے کمرے میں ہوں گے۔ میں نے جوتے اتار کر ایک طرف کیے اور آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جسم تھکا ہوا تھا مگر اصل تھکن ذہن کی تھی جو کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بیگ ایک طرف رکھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پردوں کی باہر آسمان پر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شام کب رات میں بدل گئی مجھے احساس ہی نہ ہو سکا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے موبائل اٹھایا مگر اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ دوستوں کے میسیجز، سوشل میڈیا کی چمکتی تصویریں، سب کچھ اچانک بے معنی لگنے لگا۔ میں نے موبائل ایک طرف پھینک دیا اور بستر پر سیدھی لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے گہری سانس لینے کی کوشش کی مگر ہوا پوری طرح اندر نہیں جا رہی تھی۔ وہی احساس جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ میرے گلے پہ ارد گرد مضبوطی سے لپٹ رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ہاتھ بے اختیار گلے تک چلے گئے، سانس تیز، بے ترتیب اور سینہ جلنے لگا۔ کمرے کی دیواریں جیسے سمٹتی جا رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ سب وہم ہے، بس تھوڑی تھوڑی گھبراہٹ ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل ماننے کو ابھی تیار نہیں تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور کمرے سے ٹہلنے لگی، چند قدم چلتی، رکتی، پھر دوبارہ چلنے لگی۔ فرش پر میرے قدموں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور ہر آواز مجھے مزید تنہا محسوس کروا رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک دو گھونٹ پیے مگر حلق کی خشکی کم نہ ہو سکی۔ اچانک مجھے ماما کو آواز دینے کا خیال آیا، شاید ان کے پاس جانے سے دل کو کچھ سکون مل جائے۔
میں نے منہ کھولا مگر آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی، جیسے کوئی اندر سے روک رہا ہو۔ میں نے دروازہ دوبارہ کوشش کی مگر الفاظ باہر نہ آ سکے۔ اس لمحے خوف نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا۔ میں بستر پر بیٹھ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی، گھٹنے سینے سے لگا لیے اور پیشانی گھٹنوں پر رکھ دی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر یہ خلا کہاں سے آ گیا تھا؟ رات جیسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہر گزرتے لمحے کا احساس دلا رہی تھی۔ کبھی دل تیز دھڑکتا، کبھی سانس رکنے لگتی اور کبھی ایک عجیب سا خالی خاموشی چھا جاتی۔ میں نے کروٹیں بدل بدل کر رات گزارنے کی کوشش کی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ کسی طرح صبح ہو جائے، سورج نکل آئے اور یہ اندھیرا ختم ہو، مگر وقت جیسے رک گیا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ رات کتنی لمبی ہو سکتی ہے اور تنہائی کاٹنی کتنی بھاری۔ آخرکار فجر کے قریب آنکھ لگی مگر وہ نیند بھی سکون دینے والی نہیں تھی۔ بار بار آنکھ کھل جاتی، دل دہل جاتا اور سانس بے ترتیب ہو جاتی۔ صبح ماما میرے کمرے میں آئیں تو میں نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً گھبرا گئیں۔ میرے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ بیٹا تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے ان کے گلے لگ گئی۔ اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ ماما مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں ساری رات ٹھیک سے سانس نہیں لے سکی، میری آواز کانپ رہی ہے۔ ماما نے مجھے مضبوطی سے تھاما۔ بیٹا مجھے آواز دے دیتی، میں پاس ہی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر بس روتی رہی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ بس اتنا جانتی تھی کہ یہ سب اس دن تک محدود نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میں اکیلی ہوتی یا رات ہوتی، یہ گھٹن واپس آ جاتی اور یہ احساس دل میں بیٹھ گیا تھا کہ شاید یہ مسئلہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ اگلے چند دن بظاہر معمول کے مطابق گزرے مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ دن کے وقت میں خود کو سنبھال لیتی، مسکرا لیتی، باتیں کر لیتی مگر یہ سب ایک دکھاوا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں ہر لمحہ خود کو ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ میں جانتی تھی، چاہتی تھی کہ سب یہی سمجھیں کہ میں ہسپتال والا واقعہ محض ایک اتفاق ہے، کوئی بیماری نہیں۔ میری دوستیں حسب معمول میرے ارد گرد موجود رہتی تھیں۔ فون پر کالز، میسیجز، دعوتیں، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں ان میں سے اکثر کو اپنے گھر بلا لیتی، لان میں بیٹھ کر کہے لگتے، مہنگے مشروبات آتے اور باتوں کا شور ہر طرف پھیل جاتا۔ وہ سب میرے سامنے ایسے برتاؤ کرتی جیسے میں ہی اس محفل کا مرکز ہوں، جیسے میری ایک مسکراہٹ پر ان کی شام بن جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ میں ان سب میں سب سے زیادہ امیر ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے رویوں میں ایک خاص قسم کی چاپلوسی شامل رہتی۔ میری تعریفیں، میری ہر بات پر ہاں میں ہاں اور میرے فیصلوں پر مکمل اتفاق۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا احساس تھا کہ یہ سب میری ذات سے زیادہ میری دولت کے گرد گھومتا ہے، مگر پھر بھی یہ احساس میرے غرور کو غذا دیتا تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ لوگ مجھے اہم سمجھتے ہیں، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کچھ دیر کے لیے میرا دل بہل جاتا۔ میں ہنستی، باتیں کرتی اور خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر جیسے ہی محفل ختم ہوتی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، ایک خاموشی میرے کمرے میں آ بیٹھتی، وہی خاموشی جو دل پر بوجھ بن کر اترتی تھی۔ ایک شام جب میں دیر سے گھر لوٹی تو ڈرائنگ روم میں ماما اور بابا دونوں میرا انتظار کر رہے تھے۔ بابا کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے قدم روکے مگر پھر خود کو سنبھال کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ ہسپتال سے بغیر بتائے نکل جانا، گاڑی لے کر گھنٹوں غائب رہنا، ہم کتنے پریشان تھے، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ میں نے ناگواری سے ماما کی طرف دیکھا۔ آپ نے سب کو بتا دیا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟
یہ کوئی اتنی بڑی بات تو تھی نہیں۔ بابا نے گہری سانس لی۔ بیٹا، ہمیں تمہاری فکر تھی۔ بابا پلیز ہر بات پر اتنا شور نہ کیا کریں۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے بے دلی سے کہا۔ بابا کچھ کہنے ہی والے تھے کہ میں آگے بڑھی اور اچانک ان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ حرکت شاید میرے اپنے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ بابا چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کا ہاتھ میرے سر پر آ گیا، مگر میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ویسے بابا، مجھے نئی گاڑی چاہیے، میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بابا نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولے۔ میں نے مطمئن ہو کر گاڑی کی چابیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے لیے یہ سب غیر معمولی نہیں تھا، بہت معمولی باتیں تھیں یہ۔ میں جانتی تھی کہ میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور یہی یقین مجھے بے خوف بناتا تھا۔ شام بظاہر سکون سے گزر گئی۔ میں نے ٹی وی دیکھا، موبائل استعمال کیا اور خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی رات ہونے لگی، دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ کمرے کی خاموشی دوبارہ بھاری ہونے لگی۔ باہر کا سما اندھیرا اس میں ڈوبا تھا، جیسے وہ اندر تک سرایت کر رہا ہو۔ میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے خود کو سمجھایا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، یہ سب محض وہم ہے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ سانس گہری لینے کی کوشش کی، مگر سینے میں پھر وہی دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند آنے کی بجائے بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ چاہے دن میں کتنی ہی محفلیں سجا لوں، کتنی ہی دولت کا سہارا لے لوں، رات کی تنہائی میں خود سے بھاگ نہیں سکتی۔ اور یہی احساس مجھے اندر سے کھوکھلا کرنے لگا تھا۔ اس رات مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں اپنے اوپر سے کنٹرول کھوتی جا رہی ہوں۔ بستر پر لیٹے لیٹے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے میں کوئی بند دروازہ ہے، جسے میں جتنا زور لگا کر کھولنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا۔ میں نے کروٹ بدلی، تکیہ بدلا، کمبل ایک طرف پھینکا، مگر چین کہیں نہیں تھا۔ سانس اندر جاتی تو آدھی باہر رہ جاتی، باہر نکلتی تو دل ڈوبنے لگتا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے دل کو قابو میں کر لوں گی۔ آنکھیں بند کر کے خود کو سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، مگر دماغ جیسے میری بات سننے سے انکار کر چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، مگر وہ بھی مجھے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دیواروں کے سائے عجیب شکلیں بنانے لگے تھے، ہر چیز مجھے اپنے خلاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ چند قدم چلتی، رکتی، پھر دوبارہ چلنے لگتی، جیسے حرکت میں رہنے سے سانس کا راستہ کھلا رہے گا۔ میرے قدم اچانک لڑکھڑا گئے۔ میں نے میز کا کنارہ پکڑ کر خود کو سنبھالا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ دل چاہا چیخ کر کسی کو آواز دوں، مگر جیسے ہی منہ کھولا، آواز حلق میں ہی دب گئی۔ یہ احساس سب سے زیادہ خوفناک تھا کہ میں چاہ کر بھی مدد نہیں مانگ پا رہی تھی۔ میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور چند گھونٹ پیے۔ پانی ٹھنڈا تھا، مگر اس نے بھی اندر کی آگ کو نہیں بجھایا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ذہن میں سوالات کی قطار لگ گئی تھی۔ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے زندگی میں کون سا ایسا بوجھ اٹھایا ہے جس کا اثر اب سامنے آیا رہا ہے؟ وقت جیسے رک سا گیا تھا، گھڑی کی سوئیاں چلتی دکھائی دیتی تھیں، مگر لمحے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات سیاہ تھی، گہری اور خاموشی۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی۔ اس خاموشی میں میرا اپنا سانس بھی مجھے شور لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کیں، مگر دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں۔ اچانک ایک خیال ذہن میں آیا کہ شاید میں واقعی اکیلی ہوں۔ اس خیال نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ میں جیسے ہمیشہ اپنی طاقت جس کو سمجھتی رہی، وہ دولت، وہ شان، وہ لوگ، اس لمحے میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ میں نے ماما کو آواز دینے کی کوشش کی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی، گلا جیسے بند ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو کمزور محسوس کیا کہ یہ احساس میرے لیے نیا تھا۔ میں نے کبھی خود کو کمزور مانا ہی نہیں تھا۔
رات کسی طرح کٹ گئی، کبھی آنکھ لگتی، کبھی اچانک کھل جاتی، ہر بار دل دہل جاتا تھا، سانس رکنے لگتی اور میں دوبارہ وہی جدوجہد شروع کر دیتی۔ صبح کی اذان کی ہلکی سی آواز کہیں دور سے سنائی دی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رات ختم ہونے والی ہے۔ اس آواز میں ایک عجیب سی تسکین بھی تھی، مگر میں اس تسلی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ سورج نکلنے کے بعد ماما میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے جیسے ہی میری حالت دیکھی، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں بستر پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ زرد۔ بیٹا، تم نے ساری رات سویا ہی نہیں؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا لمس کچھ لمحوں کے لیے سکون دینے والا تھا، مگر اندر کی گھبراہٹ اب بھی موجود تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو، ماما نے نرمی سے کہا۔ میں نے ہونٹ کاٹے اور دھیرے سے بولی، مجھے نہیں پتا، بس رات کو سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماما نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری یہ حالت صرف مجھے ہی نہیں، انہیں بھی توڑ رہی ہے، اور اسی لمحے مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ مسئلہ اب نظر انداز کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ماما نے میری حالت دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے ہی دن گھر میں ڈاکٹروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کوئی فیملی فزیشین تھا، کوئی اسپیشلسٹ، کوئی پرانا جان پہچان والا ڈاکٹر جس پر ماما کو خاص بھروسہ تھا۔ ہر کوئی آتا، سوال پوچھتا، نبض دیکھتا، رپورٹیں دیکھتا اور آخر میں ایک ہی بات کہتا کہ جسمانی طور پر سب کچھ نارمل ہے۔ یہ لفظ نارمل مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا۔ اگر سب کچھ نارمل تھا تو یہ گھٹن، یہ خوف، یہ بے خوابی کہاں سے آ رہی تھی؟ میں بظاہر خاموش رہتی، مگر اندر ہی اندر میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر ڈاکٹر کے جانے کے بعد مجھے لگتا کہ وہ سب ایک دوسرے کی بات دہرا رہے ہیں، جیسے کسی کو واقعی میری تکلیف سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک دن ایک ڈاکٹر نے محتاط اندازے میں کہا، ہماری رائے میں بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے مل لیں۔ بعض اوقات ذہنی دباؤ جسمانی علامات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے مزید پر رکھا ٹیشو باکس اٹھا کر دیوار کی طرف پھینک دیا۔ بس کیجیے، میری آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں غصہ صاف تھا۔ آپ سب مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے خاموشی اختیار کر لی۔ ماما نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے ایک بار مان لیا کہ مسئلہ ذہنی ہے تو گویا میں ہار گئی، اور ہار ماننا میری فطرت میں شامل نہیں تھا۔ میرا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کسی ڈاکٹر کا سامان اٹھا کر رکھ دیتی، کبھی غصے میں کوئی چیز زور سے زمین پر پٹخ دیتی۔ گھر کے ملازم میرے کمرے کے قریب آنے سے کترانے لگے تھے۔ جیسے ہی میں آواز دیتی، سب محتاط ہو جاتے، کوئی نظریں جھکا لیتا، کوئی خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر کہیں نہ کہیں مجھے تسکین ملتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور یہی ڈر میری طاقت ہے۔ بچپن سے ملا لاڈ پیار، ہر خواہش کا پورا ہونا اور دولت کی فراوانی نے مجھے ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ میں اس حد تک مغرور ہو چکی تھی کہ اپنے سامنے کھڑے انسان کو بھی کمتر سمجھنے لگی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے گھر میں ایک واقعہ ہوا تھا جسے میں نے معمولی سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ میرا موبائل فون اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے الزام گھر کی ایک ملازمہ پر لگا دیا تھا۔ وہ لڑکی سادہ سی تھی، خاموش مزاج اور ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتی تھی۔ میں نے اس دن اس پر بہت برسی، بہت ڈانٹا۔ اس کے رونے، گڑ گڑانے، ہاتھ جوڑنے کا مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چوری اسی نے کی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ملازم بے ایمان ہوتے ہیں۔ میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا اور پھر پولیس کو بلا لیا تھا۔ وہ لڑکی پولیس کے سامنے بھی یہی کہتی رہی کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی، مگر میں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میری ضد نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔
وہ کئی دن پولیس کی تحویل میں رہی، جیل کی ہوا کھائی، مگر پھر بھی اس نے خود کو بے گناہ کہا۔ آخرکار ماما نے مداخلت کر کے اسے رہا کروایا تھا۔ اس واقعے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ باقی ملازم حد سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ کوئی بھی میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ہر کام وقت پر ہو جاتا، مگر ہر چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ اب جب میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، وہی خوف مجھے گھیرنے لگا تھا۔ میں اکیلی ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی میرے قریب آنے سے ڈرتا تھا اور مجھے اس ڈر کی عادت ہو چکی تھی۔ مگر اب حالات بدل رہے تھے۔ میری خوبصورتی ماند پڑنے لگی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ نیند نایاب ہو چکی تھی اور بے چینی مستقل ساتھی بن گئی تھی۔ میں نے کھانا کم کر دیا تھا اور وزن تیزی سے گھٹنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں بغیر کسی وجہ کے رو پڑتی تھی۔ بابا پوچھتے کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ مسئلہ کہاں ہے، بس اتنا محسوس کر رہی تھی کہ میں آہستہ آہستہ خود سے دور ہوتی جا رہی ہوں، اور یہی دوری مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر میری حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ پہلے جو گھبراہٹ صرف راتوں تک محدود تھی، اب دن کے اجالے میں بھی میرے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں صبح اٹھتی تو جسم بوجھل ہوتا، جیسے ساری رات سوئی ہی نہ ہوں۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اپنی ہی شکل اجنبی لگتی۔ وہ چمک، وہ اعتماد، وہ خود پسندی، سب جیسے دھند میں گم ہو چکے تھے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اب چھپائے نہیں چھپتے تھے۔ ماما کئی بار کہتی کہ کچھ کھا لیا کرو، مگر کھانے کا خیال آتے ہی دل متلانے لگتا۔ چند نوالے منہ میں ڈالتی اور بس، جسم جیسے کھانے کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ کپڑے ڈھیلے پڑنے لگے تھے اور وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اندر کی بے چینی ہر چیز پر غالب آ چکی تھی۔ بابا اکثر میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے، کچھ لمحے مجھے دیکھتے، پھر دھیرے سے پوچھتے، بیٹا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے یا کسی بات نے دل دکھایا ہے؟ میں ہر بار سر کو ہلا کر کہہ دیتی، نہیں بابا، سب ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ کہنا مجھے آسان لگتا تھا، کیونکہ سچ میرے اپنے لیے بھی واضح نہیں تھا۔ میں کیا بتاتی کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کہ میں ہر لمحہ خود سے لڑ رہی ہوں، کہ میرے اندر ایک ایسا خوف ہے جس کی کوئی شکل ہی نہیں۔ رفتہ رفتہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ دوستوں کی کالز آنے لگی، مگر میں بہانے بنا کر ٹال دیتی۔ کبھی سر درد، کبھی تھکن، کبھی طبیعت ناساز۔ وہ چند بار میرے گھر بھی آئیں، مگر میں نے خود کو ان سے الگ رکھا۔ وہ کہے جو کبھی میرے کمرے میں گونجتے تھے، اب مجھے چبھنے لگے تھے۔ مجھے ان کی موجودگی میں بھی تنہائی محسوس ہونے لگی تھی۔ زیادہ تر وقت میں اپنے کمرے میں بند رہتی، پردے گرے رہتے، روشنی مدھم اور فضا بوجھل۔ کبھی بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی، کبھی کرسی پر بیٹھ کر خالی نظروں سے سامنے دیکھتی۔ وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ دن اور رات کا فرق بس اتنا رہ گیا تھا کہ رات کو گھبراہٹ اور بڑھ جاتی تھی۔ مہینے یوں ہی گزرتے گئے۔ 3 مہینے بعد میری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میں آئینے میں دیکھنے سے بھی کترانے لگی۔ گال اندر کو دھنس گئے تھے، آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے پر مستقل تھکن۔ میں نے خود کو پہچاننا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی بے اختیار آنسو بہنے لگتے، میں سسکیاں لے کر روتی، مگر یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں رو رہی ہوں۔ ماما مجھے دیکھ کر خاموشی سے پاس بیٹھ جاتی، میرا سر سہلاتی، مگر میں ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے انہیں مایوس کر دیا ہے۔ ایک دن بابا میرے کمرے میں آئے اور بستر کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کی آواز میں غیر معمولی نرمی تھی۔ بیٹا، ہم تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی خوف ہے، کوئی بات دل میں ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ میں نے لب کھولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گلا بھرا ہوا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ بابا نے آہ بھری اور اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور میرے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ آخرکار ایک دن ماما نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس ماحول سے باہر نکالنا ضروری ہے۔
ہم کہیں باہر چلتے ہیں، انہوں نے کہا، بس تھوڑی دیر کے لیے، شاید تمہارا دل بہل جائے۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ باہر جانا، لوگوں کا سامنا کرنا مجھے مزید تھکا دیتا تھا، مگر ماما نے ضد کی۔ انہوں نے زبردستی مجھے تیار کروایا، گاڑی میں بٹھایا اور شہر سے باہر جانے والی سڑک کا رخ کر لیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ شہر کی حدود سے نکل رہی تھی۔ شور کم ہو رہا تھا، ٹریفک پیچھے رہ گئی تھی اور ارد گرد کھلے میدان نظر آنے لگے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا اور ہوا میں ایک الگ سی تازگی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ دل اب بھی بوجھل تھا، مگر اس خاموش راستے پر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید سانس کچھ آسان ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر میری زندگی کے سب سے اہم موڑ کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم شہر سے خاصا باہر آ چکے تھے کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ماما نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سائیڈ پر کھڑی کر دی۔ میں چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل پہلے ہی بوجھل تھا، یہ نیا مسئلہ میرے اعصاب پر مزید بوجھ ڈالنے لگا۔ لگتا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، ماما نے اترتے ہوئے کہا۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہوا میں کھیتوں کی مٹی کی خوشبو تھی، مگر مجھے وہ خوشبو بھی ناگوار لگ رہی تھی۔ ماما نے ڈگی کھول کر دیکھا اور پھر افسوس سے سر ہلا دیا۔ ایکسٹرا ٹائر نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، میں گھر کال کر دیتی ہوں، ڈرائیور دوسری گاڑی لے کر آ جائے گا، تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہو۔ میں نے تڑپ کر کہا، یہاں بیٹھے رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ ماما نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر میرے اندر کا غصہ اور بے چینی قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ خاموش جگہ، یہ کھلا آسمان، سب کچھ میرے سینے پر وزن ڈال رہا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر آئی۔ ماما نے پیچھے سے آواز دی، مگر میں نے سنا انسنا کر دیا۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ سڑک کے ایک طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے، سبز اور خاموش۔ میں انہی کی طرف چل پڑی، جیسے مجھے وہاں کچھ کھینچ رہا ہو۔ زمین نرم تھی اور میرے جوتے مٹی میں دھنس رہے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی رہی۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ اچانک میری نظر کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا پر پڑی، مٹی اور لکڑی سے بنی ہوئی، سادہ سی، جیسے وہاں وقت آ کر رک گیا ہو۔ میں بنا سوچے سمجھے کٹیا کی طرف بڑھ گئی اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ ایک بوڑھا فقیر زمین پر بچھے بوسیدہ کپڑے پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جو آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو میں مدتوں سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے پانی کا گلاس میری طرف بڑھانے لگا۔ میں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ میری آواز میں تلخی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اکیلے؟ کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ بوڑھا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی طنز نہیں تھا، نہ ہی کوئی بناوٹ۔ ہاں بی بی، میں یہی رہتا ہوں۔ جو آتا ہے اس کی بات سن لیتا ہوں، جس کے دل پر بوجھ ہو اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے منہ سے بے اختیار ہنسی نکل گئی، ایک تلخ کھوکھلی ہنسی۔ دعا؟ لوگوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں؟ میں نے حقارت سے ارد گرد دیکھا۔ خود ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بوڑھا خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اچھا، اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے بھی شفا دے دو۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ یہ الفاظ میرے منہ سے مذاق اڑانے کے لیے نکلے تھے۔ مجھے لگا میں نے اسے لاجواب کر دیا ہے، مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ آیا، نہ حیرت، نہ شرمندگی۔ وہ آہستہ سے بولا، بی بی، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں تو بس دعا کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، اللہ تجھے شفا دے، تیرے دل کو قرار دے اور تیرے اندر کا بوجھ ہلکا کر دے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں عجیب سا ارتعاش ہوا، مگر میں نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ میں نے ایک سرد مسکراہٹ دی اور کٹیا سے باہر نکلنے لگی۔
مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کٹیا کے باہر میرا انتظار ایک ایسی حقیقت کر رہی ہے جو میرے غرور کو جڑ سے ہلا دے گی۔ میں کٹیا سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے قدم ٹھٹک گئے، جیسے زمین نے مجھے روک لیا ہو۔ سامنے سے ایک لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی، سر جھکائے خاموش قدموں سے۔ میں نے اس پر سرسری نظر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے دل جیسے سینے میں رک سا گیا ہو۔ سانس اچانک بھاری ہو گئی۔ وہ چہرہ، میں اسے پہچانتی تھی، بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہی ملازمہ تھی، میرے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ حلق خشک ہو گیا اور سینہ پھر سے بھاری ہونے لگا، مگر اس بار گھبراہٹ کے ساتھ ایک اور احساس بھی شامل تھا، شرمندگی۔ وہ لڑکی نظریں جھکائے بوڑھے فقیر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی خاموشی چیخوں سے زیادہ بھاری تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بوڑھے فقیر نے میری طرف دیکھا اور بڑے سکون سے کہا، یہ میری بیٹی ہے، ہم اب یہیں رہتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فقیر نے بات جاری رکھی، اس کی مالکن نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا، پولیس کے حوالے کیا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں چرایا تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی خاموش تھی، نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ فقیر نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، اصل چور اس کی مالکن کی ایک سہیلی تھی۔ بیٹی کو یہ بات معلوم تھی، مگر خوف کے مارے اس نے سچ نہیں بتایا۔ چند دن جیل میں بھی رہی، مگر پھر بھی بے گناہی پر قائم رہی۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی تماچے سے کم نہ تھے۔ میرے کانوں میں شور گونجنے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ میری کسی دوست نے فون چرایا تھا؟ لڑکی نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے ماما کی آواز آئی، وہ بھی کٹیا تک پہنچ چکی تھی۔ یہ سچ ہے بیٹا، فون اس نے نہیں بلکہ تمہاری سہیلی نغمہ نے چرایا تھا۔ مجھے یہ بات بعد میں معلوم ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے پولیس سے چھڑوا لیا، مگر میں نے تمہیں نہیں بتایا کیونکہ تم شاید یقین نہ کرتی۔ میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا چھوٹا محسوس کیا۔ میری ضد، میرا غرور، میری طاقت سب بکھر گیا تھا۔ میں نے لڑکی کی طرف قدم بڑھایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میری آواز رند گئی۔ میں نے تم پر ظلم کیا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، شاید اسے اس کی توقع نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ ان الفاظ نے میرے اندر کچھ توڑ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بوڑھے فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اب تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یہ میری دعا ہے۔ ہم وہاں سے خاموشی سے واپس آ گئے۔ ڈرائیور آ چکا تھا اور ہمیں لے گیا۔ اس رات میں بستر پر لیٹی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، نہ سانس رکی، نہ دل گھبرایا۔ میں گہری نیند سو گئی، شاید مہینوں بعد پہلی بار۔ اگلے دنوں میں سب کچھ بدلنے لگا۔ میں نے اپنی دولت پر پلنے والی دوستوں سے فاصلہ پیدا کر لیا۔ ملازموں کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا۔ میں نے سیکھ لیا کہ عزت مانگی نہیں جاتی، دی جاتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جب میں پوری طرح سنبھل گئی تو میں دوبارہ اس کٹیا میں گئی۔ فقیر اور اس کی بیٹی وہیں تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا، میں جانتا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جب غرور ختم ہو جائے اور دل میں عاجزی آ جائے تو کوئی بیماری انسان کو نہیں چھو سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں شہر آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ ہم یہاں خوش ہیں۔ آج میں اکثر اس لڑکی سے ملنے جاتی ہوں، اس کا خیال رکھتی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔